اللہ ताला के बबरकत नाम से इब्तिदा है जो दिलों के राजों से खूब वाकिफ है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑन एस जी ए स्टोरीज। दोस्तों, आज का वाकया इंतहाई इबरतनाक है। इस वाकये में आप देखेंगे कि जब एक हाफिज कुरान और बज़ाहिर नेक नज़र आने वाली लड़की फौत हुई तो उसकी कब्र पर अजाब नाजिल होने लगा, और ये सारा वाकया उसके शोहर ने अपनी आंखों से देखा तो उसे अपनी आंखों पे यकीन ना आया। फिर जब उसने अपनी बीवी के मुतालिक पता किया तो उसे मालूम हुआ कि मेरी बीवी ऐसा कौन सा गुनाह करती थी कि इतनी इबादत और इतनी शराफत के बावजूद भी उसको कब्र में अजाब मिल रहा था। दोस्तों, हम ये वाकया उसी हाफिज कुरान लड़की के शोहर की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम मोहसिन है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ और मेरे घर में 4 लोग रहते हैं। एक मैं, 2 मेरे अम्मी अबू और एक मेरी बेवा फुफ्फो, और हमारे घर में कोई भी नहीं रहता। ये बात उन दिनों की है जब मैं छोटा सा था। बचपन में ही मेरी वालदा का इंतकाल हो गया और मैं यतीम हो गया। मेरी वालिदा के इंतकाल के बाद मेरे वालिद और मेरी फुफ्फो ने मेरी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की और कभी भी मुझे अपनी माँ का दुख महसूस नहीं होने दिया। हमेशा मेरे साथ रहते और मैं कभी अकेला नहीं हो सका। खैर, दिन गुजरते गए। जब मैं अपनी तालीम से फारिग हुआ तो मेरी फुफ्फो को मेरी शादी का शौक हुआ। खैर, फुफ्फो भी अपनी जगह पर ठीक थी। फुफ्फो वैसे भी ज़ईफुल उम्र थी और अब घर के काम अकेली फुफ्फो से नहीं हो सकते थे, इसलिए वो मेरी शादी करना चाहती थी ताकि फुफ्फो की भी कुछ मदद हो जाए। और आज या कल मैंने शादी तो करनी थी। खैर, फुफ्फो ने मुझसे बात की और मैंने फुफ्फो को अपनी तरफ से इजाज़त दे दी और मैंने कहा, जैसा आप मुनासिब समझें और जब आप मुनासिब समझें, मेरी तरफ से आपको सब इजाज़त है। मेरी इजाज़त मिलते ही फुफ्फो मेरा रिश्ता तलाश करने लगी। काफ़ी तलाश के बाद फुफ्फो को अपने मरहूम शोहर के ख़ानदान में एक लड़की ऐसी मिली जो हसीनो जमील भी थी, हाफिज कुरान भी थी और नेक भी थी, और ये लड़की बचपन ही से संजीदा हो गई थी। मसला ये था कि इस लड़की के वालिदैन बचपन में किसी हादसे की नज़र हो गए थे और अब इसकी छोटी बहन और इसके छोटे भाई की सारी जिम्मेदारी इसी लड़की पर आ गई थी। ये लड़की इंतहाई नेक थी और ये कुरान पाक की आयात के तावीज़ात लिखकर लोगों को देती थी। लोग मुख्तलिफ इलाकों से इस लड़की से दुआ करवाने के लिए आते थे और नजराने के तौर पर कुछ थोड़ी बहुत रकम दे जाते थे। इस थोड़ी बहुत रकम से ये अपना और अपनी छोटी बहन और अपने भाई का पेट पालती थी। जब ये सारी बातें मेरी फुफ्फो ने मुझे बताई तो मैंने बगैर देखे ही उस लड़की से शादी करने की हामी भर ली और मैं इस बात पर राजी हो गया। खैर, दिन गुजरते गए और हमारी शादी भी हो गई। जब मैंने अपनी बीवी को देखा तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी बीवी ना सिर्फ नेक सीरत थी बल्कि खूबसूरत भी थी। थोड़े ही अरसे में मैं उसके बहुत ज़्यादा करीब हो गया और हमारी अज़दिवाजी ज़िंदगी बड़े अच्छे अंदाज से गुजर रही थी। दिन गुजरते गए और एक दिन मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, तुम जानते हो कि इस दुनिया में मेरे भाई और मेरी बहन का मेरे अलावा कोई सहारा नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं साथ साथ उनकी मदद भी करती रहूँ। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि मेरी बीवी इतनी जिम्मेदार है कि वो अपनी छोटी बहन और अपने छोटे भाई को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। मैंने हंसी खुशी इस बात की इजाज़त दे दी और साथ में अपनी बीवी को ये भी कहा, जहाँ तक मुझसे भी हो सका मैं भी उनकी माली मदद करता रहूँगा। आखिर तुम्हारी हर जिम्मेदारी मेरी भी जिम्मेदारी है। खैर, इसी तरह दिन गुजरते गए और दिन सालों में तब्दील होते गए। अब मसला ये हुआ कि हमारी शादी को 3 साल होने वाले थे, लेकिन अभी तक अल्लाह ताला ने हमें औलाद जैसी दौलत से नहीं नवाजा था।
مجھے بھی گھر میں اولاد کی کمی محسوس ہوتی تھی، لیکن ہر وقت میری بیوی مجھے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں یاد دلا کر خاموش کر دیتی تھی اور مجھے صبر کی تلقین کرتی تھی۔ میں اگرچہ اولاد کی کمی محسوس کرتا تھا اور اولاد کے لیے فکر مند اور پریشان رہتا تھا، لیکن مجھے ساتھ میں اس بات کی خوشی بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی حوصلے والی بیوی عطا کی ہے جو نہ صرف خود صبر کرتی ہے بلکہ مجھے بھی صبر کی تلقین کرتی ہے۔ میں تو اپنی بیوی کی بات مان کر صبر کر جاتا تھا، لیکن میری پھپھو اپنی قسمت کا رونا روتی رہتی تھی۔ وہ کئی بار غصے میں آ کر میری بیوی کو بھی جھڑک دیتی تھی، جیسے سب کچھ میری بیوی کے ہاتھ میں ہو۔ خیر، میری بیوی صابر شاکر عورت تھی، اس نے کبھی پھپھوں کی باتوں کا برا نہیں منایا اور اس طرح زندگی چلتی رہی۔ آخر میری شادی کے 4 سالوں بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ابھی میری شادی کو 4 سال ہی ہوئے تھے کہ میرے والد بھی اس دنیا سے چلے گئے اور میرا دوسرا سہارا بھی ختم ہو گیا۔ اب میرے والد کی وفات کے بعد مجھے گھر میں بچے کی شدید کمی محسوس ہونے لگی، لیکن آخر میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ بس اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہا اور صبر کر گیا۔ اللہ تعالیٰ بھی بڑا ہی کارساز ہے، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی اور 2 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت اور چاند سا بچہ عطا کیا۔ میں اپنے بچے کی پیدائش پر بہت خوش تھا کیونکہ کافی عرصے بعد میری دلی مراد پوری ہوئی تھی، مگر تقدیر کے فیصلے ہیں جن سے انسان چاہ کر بھی بھاگ نہیں سکتا۔ ہمارے گھر میں ایک بچہ پیدا تو ہو گیا، لیکن جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہوا ساتھ میں میری بیوی کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا کہ میں اپنی بیوی کو کھو دوں گا۔ جیسے ہی میں نے اپنی بیوی کی طبیعت کے بارے میں سنا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگا، یا اللہ میری بیوی کو صحت والی زندگی عطا فرما، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ میری بیوی زندگی سے ہار گئی اور اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ اپنی بیوی کی موت پر مجھے شدید دھچکا ہوا۔ سب رشتہ دار آئے اور انہوں نے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا، لیکن میں غم زدہ ہو کر ایک کونے میں بیٹھا رہتا۔ جب غسل کفن دے دیا گیا اور لوگ میری بیوی کو دفن کر کے واپس آئے تو میں قبرستان چلا گیا۔ جب میں قبرستان میں پہنچا تو آسمان پر بالکل سیاہ بادل پھیلا ہوا تھا اور دن کے وقت بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے رات کا سماں ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں تیز بارش شروع ہو گئی اور ایسی طوفانی ہوائیں چلنے لگیں کہ ان ہواؤں نے سب کو پریشان کر دیا۔ اب میری بیوی کو دفن کرنے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے موسم بھی میرے ساتھ میری بیوی کا دکھ منا رہا ہے اور میرے غم میں برابر کا شریک ہے۔ خیر، میں اپنے گھر میں آ گیا اور ساری رات اپنی بیوی کے حق میں دعائیں کرتا رہا۔ شدت سے طوفان آتا رہا۔ میری بیوی کی موت کے بعد میرے بچے کو میری پھپھو نے سنبھال لیا تھا، اس لیے میں اپنے بچے کی طرف سے بے فکر تھا اور اکیلا بیٹھ کر اپنے کمرے میں اپنی بیوی کے بارے میں پریشان رہتا تھا اور اپنی بیوی کے لیے دعائیں کرتا رہتا تھا۔ ایک رات صبح کے قریب میں نے خواب دیکھا کہ میری بیوی انتہائی بدحال ہے اور بری طرح رو رہی ہے۔ اپنی بیوی کو اس طرح اتنی شدت سے روتے ہوئے دیکھ کر میں بہت پریشان ہوا۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیوی کو ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا اس شدت سے رونا اور اس طرح رونا مجھے بہت پریشان کر گیا۔ میں نے جب وقت دیکھا تو فجر کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر فجر ادا کی اور پھر اپنی بیوی کی قبر پر چلا گیا تاکہ میں اپنی بیوی کی قبر کا حال دیکھ آؤں کہ رات کے طوفان نے کہیں قبر خراب تو نہیں کر دی، اور دل میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ایسی حافظ قرآن نیک باز عورت کو اللہ تعالیٰ نے قبر کی تنگی سے بھی آزادی دے دی ہوگی۔ بس یہی سوچتے سوچتے میں قبرستان میں پہنچ گیا، لیکن وہ رات کا خواب میری نظروں کے سامنے تھا۔ قبرستان میں پہنچ کر میں نے اپنی بیوی کی قبر کو دیکھا
تو اس کی قبر کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرا دل شدت غم سے پھٹنے والا ہو گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جس عورت کو میں اتنا نیک اور جنتی سمجھ رہا تھا، اس کی قبر پر عذاب آ رہا تھا۔ اتنا شدید عذاب تھا کہ مجھ جیسا مضبوط مرد بھی اندر سے ہل چکا تھا۔ میری بیوی کی قبر پھٹی ہوئی تھی اور میری بیوی کی قبر سے دھواں نکل رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آگ کے شعلے بھی بلند ہو رہے تھے۔ آگ اتنی تیز تھی کہ میرا وہاں کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ میں نے کوشش کی کہ میں اس قبر کو بند کر دوں، لیکن ایسا نہ کر سکا۔ پھر میں کچھ مزدوروں کی تلاش میں نکل گیا، کہیں سے کچھ مزدور لے آیا اور اپنی بیوی کی قبر کو دوبارہ سے بند کروانا چاہا، لیکن میں جس مزدور کے پاس جاتا وہ مجھے انکار کر دیتا۔ آخر بڑی دیر بعد مجھے ایک مزدور ملا جس نے مجھ سے 4 گنا زیادہ رقم وصول کی اور میری بیوی کی قبر پر مٹی ڈال دی، اور یہ سب بھی اس مزدور نے دور سے کھڑے ہو کر کیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو میری حالت نہایت خراب ہو رہی تھی۔ جب میری حالت گھر والوں نے دیکھی تو یہی سوچنے لگے کہ مجھے اپنی بیوی کی موت کا غم ہے، لیکن دراصل مجھے اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت تکلیف پہنچی تھی جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا تھا۔ خیر میں کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ اب میں سوچنے لگ گیا کہ میری بیوی کی ایسی کیا غلطی تھی کہ جس کی وجہ سے اسے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ میں نے کافی دیر سوچا، لیکن مجھے اپنی بیوی کی کوئی ایسی غلطی نہیں ملی کہ جس کی بنا پر میں یہ اندازہ کر سکوں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے میری بیوی کو یہ عذاب دیا ہوگا۔ میں نے ہمیشہ اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار اور شکر گزار بندی پایا تھا۔ میں تو ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میری بیوی اتنی گنہگار ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کر دیا۔ میں کافی دیر تک سوچتا رہا، لیکن میری سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا۔ مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ میں اتنا عرصہ اپنی بیوی کے ساتھ رہا ہوں، لیکن مجھے اس کے کسی گناہ کی خبر نہ ہوئی۔ اگرچہ مجھے اس بات کا بھی افسوس تھا، لیکن زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری بیوی فلاں گناہ کا ارتکاب کر رہی ہے تو میں اسے اس گناہ سے روک لیتا۔ اب حالات کچھ ایسے تھے کہ مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ میرا بیٹا ان دنوں کون پال رہا ہے۔ میں بس اپنی مرحوم بیوی کے لیے ہر وقت بے چین رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی دعا کرتا رہتا تھا۔ ایک روز اچانک میری پھپھو میرے پاس آئی اور بڑی سنجیدگی سے بولی، بیٹا مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اجازت دی تو میری پھپھو نے جو بات مجھ سے کی وہ بات سن کر مجھے ایک دم غصہ آ گیا۔ میری بیوی کو مرے ہوئے بڑی مشکل سے 20-21 دن ہوئے تھے کہ میری پھپھو مجھ سے دوسری شادی کی بات کر رہی تھی۔ میں اپنی پھپھو سے ناراض ہونے لگا کہ انہیں میری مرحوم بیوی کا احترام کرنا چاہیے، کم سے کم اتنے جلدی تو مجھ سے شادی کی بات نہ کریں، جبکہ میں ابھی تک اس صدمے میں ہوں اور اپنی بیوی کا غم بھول نہیں پایا۔ میری پھپھو نے جب میری ناراضگی دیکھی تو بڑے تحمل سے مجھ سے کہنے لگی، بیٹا میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں، اس لیے مجھ سے اب گھر کے کام نہیں کیے جاتے اور نہ ہی مجھ سے وہ چھوٹا بچہ اتنے اچھے انداز سے سنبھالا جا سکتا ہے جس طرح اس کی ماں اسے سنبھالتی۔ ویسے بھی اب میری آنکھوں کی بینائی اتنی ختم ہو چکی ہے کہ مجھے بڑی مشکل سے نظر آتا ہے۔ ایسے میں بتاؤ کہ میں اپنا خیال کروں، تمہارا خیال کروں یا تمہارے اس بچے کا خیال کروں؟ اپنی پھپھو کی یہ ساری بات سن کر میرا غصہ ایک دم سے زائل ہو گیا اور میں اس بات پر سوچنے لگا کہ آخر میری پھپھو بھی سچ کہہ رہی ہے، اور میں نے پھپھو کو اپنی دوسری شادی کی اجازت دے دی۔ میری اجازت ملتے ہی پھپھو نے دوسری شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میں بھی اب اس بات کے لیے خود کو راضی کر چکا تھا، اس لیے میں خاموشی سے نکاح خواں کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب کی بار پھپھو نے میرا نکاح میری مرحوم بیوی کی چھوٹی بہن سے کروا دیا تھا۔ اس نکاح کے بعد میں بہت زیادہ اداس تھا اور اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ مجھے پریشانی تھی کہ نہ جانے میری یہ دوسری بیوی
اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھدار اور خوش مزاج ہے یا نہیں ہے، اور کیا یہ بھی میرے گھر کو سنبھال پائے گی یا یہ میرے گھر کو نہیں سنبھال پائے گی۔ جیسے میرا دل اپنی پہلی بیوی سے مطمئن تھا، ویسے دوسری بیوی سے کبھی مطمئن نہیں ہو پائے گا۔ میرے وہی معاملات تھے، میں صبح سویرے کام پر چلا جاتا، شام کے وقت گھر لوٹتا اور گھر آ کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتا۔ میری دوسری بیوی نے بڑی ہی خاموشی سے میرا ہر کام سنبھال لیا تھا۔ میرا کمرہ بھی اب بالکل صاف رہنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دل و دماغ پہ یہ ساری بات سوار ہونے لگی کہ میں نے آج تک کبھی اپنی بیوی کو غور سے نہیں دیکھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیسی لڑکی ہے، کیونکہ میری پہلی شادی پر بھی اس نے مجھ سے پردہ کیا تھا۔ دراصل میری بیوی بہت ہی نیک اور پارسا تھی۔ اس نے اپنی شادی پر اپنی چھوٹی بہن کو میرے سامنے نہیں آنے دیا، اور ایک طرح سے یہ پردہ اب اس لڑکی سے نکاح ہو جانے کے بعد بھی قائم تھا، کیونکہ مجھے کبھی اس میں دلچسپی ہوئی نہیں تھی۔ میں تو ہر وقت اپنی مرحوم بیوی کے خیالوں میں ڈوبا رہتا تھا اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا تھا۔ خیر، میں نے ایک دن اپنی بیوی کو غور سے دیکھا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ بھی اپنی بہن کی طرح بہت خوبصورت تھی۔ اس بات کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ میں حسن پرست تھا اور مجھے اس کا حسن اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ مجھے جس بات پر اس کی طرف جانے کو دل کرتا تھا وہ تھا اس کے چہرے پر پھیلا ہوا سکون اور اس کے چہرے کے وہ نرم تاثرات جو مجھے اپنی طرف کھینچتے تھے۔ اسے دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ اپنی بہن کی موت پر پریشان اور دکھ میں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ اور ہر وقت مطمئن رہتی تھی۔ اس کا یہ اطمینان بھرا لہجہ بہت ہی مسحور کن تھا۔ یہ دیکھ کر میں عجیب کیفیت میں پڑ گیا۔ دیکھتے ہی مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس سے سوال کیا کہ آخر وہ اتنی مطمئن کیوں ہے؟ یقیناً میرا یہ سوال اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی یہ حیرانی اور پریشانی دیکھ کر میں مزید کہنے لگا، کیا تجھے اپنی بہن کی موت کا افسوس نہیں؟ کیا تو اس کی جگہ لے کر خوش اور مطمئن ہے؟ کیا تم اس بات پر پریشان نہیں ہو کہ تمہاری بہن جوانی میں موت کے منہ میں چلی گئی ہے اور اس کی آخرت بھی نہ جانے کیسی ہونے والی ہے؟ کیونکہ میں خود اس کی قبر پر عذاب دیکھ کر آیا ہوں، اور وہ اس عذاب کو کس طرح جھیل رہی تھی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ غصے میں آ کر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنی مرحوم بیوی کا یہ راز اس کے سامنے بول دیا، لیکن میری بات سن کر جب میری بیوی کے چہرے کے تاثرات بدلے تو پھر مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ میں نے اپنی بیوی کا راز بیان کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ خیر، یہ سوچ کر میں چپ ہو گیا۔ میری دوسری بیوی بہت دیر تک صدمے سے مجھے دیکھتی رہی، پھر بری طرح رو پڑی۔ میں اسے اس طرح روتا دیکھ کر پگھل گیا۔ روتے روتے وہ اس طرح بولنے لگی کہ جس نے مجھے اور زیادہ حیران کر دیا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے یہی خوف تھا کہ بڑی باجی سے اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ میں ہمیشہ بڑی باجی کو سمجھاتی تھی کہ ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے اور توبہ کی مہلت ہی نہ دے۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر میں بہت حیران اور پریشان ہو گیا۔ میں سوچنے لگا کہ آخر میری اس بیوی کو بھی اپنی بڑی بہن کی کوئی ایسی بات معلوم ہے جو مجھے معلوم نہیں، جس کی وجہ سے میری اس نیک سیرت بیوی پر عذاب آ رہا تھا۔ یہ سنتے ہی میں نے اپنی بیوی سے اس بات کی تفصیل پوچھنا چاہی۔ میری بیوی نے بات بدلنے کی کوشش کی، لیکن میں اس بات پر مصر رہا کیونکہ مجھے ہر حال میں اپنی بیوی کا وہ راز جاننا تھا جو میں اتنے سالوں تک نہ جان سکا تھا۔ خیر، میری ضد کے سامنے میری بیوی نے ہار مان لی اور اس نے ساری بات مجھے بتا دی، اور وہ یوں کہنے لگی، اصل میں بات یہ ہے کہ میری بہن شروع ہی سے نیک تھی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا اسے بہت زیادہ شوق تھا۔
وہ حافظ قرآن بھی تھی، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی تھی اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ وہ اتنی زیادہ نیک تھی کہ اب اس کی دعائیں قبول ہو رہی تھیں۔ وہ جو بھی دعا کرتی اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرماتا اور اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے محلے میں ایک لڑکا بیمار ہو گیا۔ اس کا کافی علاج کروانے کے بعد بھی اس کو صحت یابی نہ ملی۔ ایک دن ایسے ہی میری بہن ان کے گھر چلی گئی اور برکت کے لیے اس کو دم کر دیا۔ بس میری بہن نے اسے دم کیا اور اس کے حق میں دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے میری بہن کی دعا قبول فرما لی اور اس لڑکے کو صحت والی زندگی مل گئی۔ اب تو یہ بات پورے محلے میں پھیل گئی کہ اس طرح میری بہن دم کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ اب تو دور و نزدیک سے لوگ میری بہن کے پاس آنے لگے۔ میری بہن ان کے لیے دعا کرتی اور وہ نذرانے کے طور پر تھوڑے پیسے دے جاتے۔ اس سے ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا۔ اگرچہ اس طرح ہماری زندگی ٹھیک ٹھاک گزر رہی تھی، لیکن مشکل حالات کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ میرے بھائی کا ایک گردہ فیل ہو گیا۔ اب میرا بھائی ہسپتال میں موجود تھا اور ہمارے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ جس سے ہم اپنے بھائی کا علاج کرواتے۔ خیر میرا بھائی زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا۔ ادھر ہم دونوں بھی اپنے بھائی کی اس حالت پر بہت زیادہ پریشان تھے، لیکن کرتی تو کیا کرتی، ہمارے پاس اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ ہم اپنے بھائی کا علاج کرواتی۔ ابھی یہی پریشانی چل رہی تھی کہ ایک دن میری بہن کے پاس ایک امیر شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی وہاں سے طلاق ہو جائے اور اس کی شادی مجھ سے ہو جائے، اور میں نے سنا ہے کہ تمہاری دعا میں بہت برکت ہے اور جو تعویذ تم لکھ کر دیتی ہو وہ اثر بھی کرتا ہے۔ میری بیوی نے پہلے تو صاف منع کر دیا، لیکن وہ شخص کہنے لگا میں تمہیں اتنے پیسے دے سکتا ہوں جس سے تم اپنے بھائی کا علاج آسانی سے کروا سکتی ہو۔ ہمیں بھی یہ پریشانی لاحق تھی اور اپنے بھائی کے لیے ہم فکر مند بھی تھیں۔ جیسے ہی میری بہن نے یہ سنا تو میری بہن نے حامی بھر لی۔ اس شخص نے میرے بھائی کے علاج کے لیے پیسے دے دیے اور میری بہن نے اسے کوئی ایسا تعویذ لکھ کر دیا جس سے کچھ دنوں کے اندر ہی اس لڑکی کی طلاق ہو گئی اور دوبارہ اس امیر لڑکے سے شادی بھی ہو گئی۔ اب تو یہ سلسلہ یوں ہی شروع ہو گیا تھا۔ مختلف علاقوں سے مختلف لوگ آتے اور ان کے مختلف ناجائز کام ہوتے جو میری بہن تعویذ لکھ کر دیتی اور ان کے ہو جاتے، اور اس طرح وہ خوب دولت کمانے لگی۔ بڑے بڑے امیر و کبیر لوگ اس کے پاس آتے اور خوب دولت دے کر جاتے اور اپنے ناجائز کام کروا کر جاتے۔ مجھے جب اس بات کی بھنک ہوئی تو میں اپنی بہن سے پوچھنے لگی۔ میری بہن نے پہلے تو مجھے بتانے سے انکار کر دیا، لیکن پھر جب میں نے ضد کی تو اس نے مجھے ساری بات بتا دی کہ کس طرح میں قرآن پاک کی آیات کو الٹا لکھ کر دیتی ہوں اور یہ ایک طرح سے کالا جادو بنتا ہے، اور میں کالے جادو سے لوگوں کے ناجائز کام کرتی ہوں اور اس کے بدلے میں وہ مجھے دولت دیتے ہیں۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا تو میں حیران و پریشان رہ گئی اور اپنی بہن کو سمجھانے لگی۔ اس سے تو بہتر تھا ہمارا بھائی مر جاتا، لیکن اس حرام کے رزق سے بچانا نہیں چاہیے تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہو گئی تو جان لو کہ وہ توبہ کی مہلت بھی نہیں دے گی اور تم اس دنیا سے چلی جاؤ گی۔ میں نے اپنی بہن کو بہت سمجھایا، لیکن دولت کی ہوس نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ وہ اپنی روحانیت سب کچھ کھو چکی تھی اور اب وہ کالے جادو میں ماہر ہونے لگی تھی۔ میری بہن کالے جادو سے لوگوں کا علاج کرتی تھی، لوگوں کے ناجائز کام کرتی تھی، اور بدلے میں لوگ اسے پیسے ڈھیر ساری دولت دیا کرتے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب میری بہن کی شادی ہو جائے گی تو شاید میری بہن اس برے کام سے توبہ کر لے گی، اور اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی توبہ کو قبول کرنے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ میری بہن کو معاف فرما دے گا۔ لیکن افسوس کہ میری بہن نے شادی کے بعد بھی اپنا یہ برا کام جاری رکھا، اور دیکھو کہ آج اس کالے جادو کی وجہ سے میری بہن کی قبر پر اتنا عذاب نازل ہو رہا ہے۔
میری یہ بیوی رو رو کر اپنی بہن کا سارا حال سنا رہی تھی اور میں بھی اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اس کی باتیں بڑی توجہ اور پورے انہماک کے ساتھ سن رہا تھا۔ میری بیوی تو روتے روتے چپ کر گئی، لیکن میں ابھی بھی رو رہا تھا۔ تبھی اچانک میری نظر میری دوسری بیوی کے چہرے پر پڑی۔ میں نے جب اس کے چہرے پر اطمینان اور سکون دیکھا اور وہ روحانیت مجھے نظر آئی جو اس کے چہرے پر موجود تھی، تو میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اگرچہ اس بار میری بیوی حافظ قرآن نہیں ہے اور پہلی بیوی کی طرح نیک بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ میری اس بیوی سے راضی ہے اور اس کا ظاہر اور باطن سب ایک ہی ہے۔